बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। दरबार सजा हुआ है। शहंशाह जिन्नात और मलिका जिन्नात शाही तख्त पर बराजमान हैं। तमाम दरबारी सर झुकाए खड़े हैं। दरबारी कुछ बेचैन दिखाई दे रहे हैं, बार बार दाखिली दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। शहंशाह जिन्नात और मलिका जिन्नात के चेहरों पर भी बेचैनी और इंतजार की कोफ्त की झलक दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा बेचैन और बेकरार मैं हूं। एक लम्हे के लिए भी मेरी निगाहें दाखिली दरवाजे से ना हटी थी। मैं बेचैनी से इंतजार कर रही थी। मेरी बेचैनी साथ खड़ी कनीजों से छुपी हुई न थी। आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे करते हुए मुस्कुरा रही थी, लेकिन मुझे किसी की परवाह न थी। शहजादा तालूत एक शान से चलता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। दरबारियों ने सर झुकाकर सलाम पेश किया। शहजादा तो किसी तरफ मतवज्जे ना था, बहुत अक्कड़ और नखुवत से कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहा था। कनीजों के झुरमट के पास पहुंचकर उसके कदम कुछ सुस्त हो गए। मैं सर झुकाए खड़ी थी। शहजादे के पांव दिखाई दिए तो जल्दी से आंखें उठाकर शहजादे के चेहरे की तरफ देखा। शहजादे के चेहरे की तरफ देखते हुए मेरे चेहरे पर बहुत खुशी और सुकून था। शहजादा तालूत का दीदार करने के बाद मेरे बेचैन दिल को करार आ गया था। इत्मीनान के एहसास के साथ मैंने आंखें बंद कर ली। शहजादा तेज तेज कदम उठाते तख्त के करीब पहुंच गया और फिर हवा में बुलंद होकर चंद लम्हों में ही तख्त पर बराजमान हो गया। तुमने आने में बहुत देर कर दी, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मलिका जिन्नात ने शहजादे तालूत की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा। मैं इंतहाई शर्मिंदा हूं कि मुझे आने में कुछ देर हो गई। शहजादा तालूत ने सर झुकाकर शर्मिंदगी से कहा, हमने आज एक अहम कदम के लिए यह दरबार लगाई है, सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार था। शहंशाह जिन्नात ने इंतहाई संजीदगी से कहा, किबला, जरगस के सरदार ने हमारे खिलाफ जंग का ऐलान किया है, लेकिन हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। इन मामलात को सुलह सफाई से हल करना चाहते हैं। शहंशाह जिन्नात ने शहजादा तालूत की तरफ देखते हुए बात का आगाज किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कबीला हमसे लड़ना चाहता हो और हम उसे सुलह का पैगाम भेजते? शहंशाह जिन्नात की बात से इख्तिलाफ करते हुए शहजादा तालूत ने गुस्से से कहा, लड़ाई करना किसी भी मसले का हल नहीं होता। तुम जानते हो कि यह हमारे कबीले के नौजवानों की गलती थी जो अपनी सरहद पार कर गए थे। अगर वो सिर्फ सरहद पार करने की गलती करते तो शायद किबला जरकस का सरदार भी उन्हें मुआफ कर देता, लेकिन उन्होंने वहां पहुंचकर एक जिनजादी को छेड़ा जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये तो कबीला जरगस के सरदार का बड़ापन है कि उन नौजवानों का सर तन से जुदा न किया, बल्कि उन्हें अपने पास कैद कर लिया है। मैंने अपना कासिद भेजा था कि हम बहुत शर्मिंदा हैं और उन बिगड़े हुए नौजवानों की तरफ से मुआफी चाहते हैं। इस बात की खबर तो मुझे बाद में हुई कि वो तमाम नौजवान हमारे बेहतरीन दोस्त हैं और शायद तुम्हारी वजह से ही उन्होंने ये सब कुछ किया है। कबीला जरगस का सरदार उन्हें किसी सूरत भी मुआफ करने के लिए तैयार नहीं है। हमने उससे कई बार सुलह का पैगाम भेजा, लेकिन वो बाजिद है कि उन नौजवानों को मुआफी नहीं देगा, बल्कि वो सारी जिंदगी उसकी कैद में रहेंगे। मैंने उस सरदार को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं खुद उन नौजवानों को सख्त से सख्त सजा दूंगा, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। शहंशाह जिन्नात ने बगैर तवक्कुफ किए सारा मामला शहजादा तालूत के सामने रख दिया। अगर जरगस कबीले का सरदार ये समझता है कि हम कमजोर हैं तो उसकी ये गलत फहमी दूर कर दी जाएगी और हम अपने 5 नौजवान उनकी कैद से छुड़ाकर वापस ले आएंगे। शहजादा तालूत ने इंतहाई गुस्से से कहा, एक तो तुम हर वक्त लड़ने और मारने के लिए तैयार रहते हो। मैं चाहता हूं कि यह मसला पुरअमन तरीके से हल हो जाए, दोनों कबीलों में से एक भी जिन मौत के घाट ना उतरे, लेकिन जरगस कबीले का सरदार और तुम दोनों ना जाने क्यों अपने ही लोगों के खून के प्यासे हो। शहजादा तालूत की तरफ देखते हुए शहंशाह जिन्नात ने गुस्से से कहा, फिर आप क्या कहना चाहते हैं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और वो सरदार हमारे नौजवानों को आसानी से कत्ल कर दें? तंजिया निगाहों से शहंशाह जिन्नात की तरफ देखते हुए शहजादा तालूत ने कहा, मैंने अपने वजीरों और मुशीरों से मशवरा कर लिया है। वो सब चाहते हैं कि जंग करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। हमें उनसे मुआफ़ी मांगनी चाहिए ताकि इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके।
شہزادہ طالوت کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے شہنشاہ جنات نے کہا، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہ اس ریاست کے شہنشاہ ہیں، جن کا حکم ماننا ہر ایک پر فرض ہے، اس ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور آپ اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ میں تو ایسا ہرگز نہیں کرنے والا اور نہ ہی آپ کو ایسا کرنے دوں گا۔ آپ نے اس ریاست کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، سب ہمیں کمزور سمجھنے لگیں گے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل غلط ہے۔ شہزادہ طالوت نے شہنشاہ جنات کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، اور یہ صرف شہزادہ طالوت کی ہمت تھی کہ وہ اپنے باپ شہنشاہ جنات کے سامنے ہی ان کے کسی فیصلے سے اختلاف کر سکتا تھا، ورنہ دربار میں موجود کسی جن کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے بادشاہ کے کسی فیصلے سے بھی انکار کر سکتے۔ شہنشاہ طالوت کے انکار اور بحث پر شہنشاہ جنات غصے میں آ گئے تھے۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ ریاست کا بادشاہ میں ہوں اور تم ایک معمولی سے سردار ہو، اور تمہارے علاقے کے نوجوان ہی مجرم ہیں۔ تمہاری لڑائی جھگڑے والی عادت کی وجہ سے ہی میں نے خود ہی تمہارے علاقے کا انتظام بھی سنبھالا ہوا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس ریاست میں رہنے والے ایک بھی جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ غصیلی نگاہوں سے شہزادہ طالوت کی طرف دیکھتے ہوئے شہنشاہ جنات نے کہا، تو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے شہزادے نے سر جھکا لیا۔ تم ایک بار اپنے سپاہی لے کر قبیلہ زرگس جاؤ گے، تمہارے ساتھ سپہ سالار اور بہترین سپاہی موجود ہوں گے۔ اپنے نوجوانوں کے غلط رویے پر وزیر صاحب معافی نامہ لکھ کر دیں گے اور تمہارے ساتھ موجود رہیں گے۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ سردار ہمارے نوجوانوں کو قید سے آزاد نہ کرے اور لڑنے ہی کو اہم سمجھے اور اسے اپنی طاقت کا گھمنڈ ہو، تو پھر تم جو چاہو کرنا۔ سپہ سالار کے ساتھ مل کر کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کرنا کہ تمہیں فتح حاصل ہو۔ شاہ جنات نے اپنے منصوبے سے شہزادہ طالوت کو آگاہ کیا۔ دربار میں موجود ہر شخص کو بادشاہ کا یہ فیصلہ پسند آیا تھا، لیکن میں تو یہ سننے پر تڑپ کر رہ گئی کہ شہزادہ طالوت کو جنگ کے لیے جانا پڑ رہا ہے، اور میں کسی صورت یہ نہ چاہتی تھی کہ شہزادہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے، اور وہ بھی جہاد کے لیے۔ شہزادے کی فکر کے خیال سے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ میں دربار سے باہر جانا چاہتی تھی تاکہ کسی کونے میں چھپ کر رو سکوں، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، لیکن دربار کو چھوڑ کر نہ جا سکتی تھی کیونکہ یہ بہت بڑی گستاخی سمجھی جاتی تھی، اور ایسی گستاخی کرنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ 2 روز کے بعد تم اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جانا۔ میں نے سپہ سالار کو سب سمجھا دیا ہے، وہ اچھی طرح سے اپنے سپاہیوں کو تیار کر لے گا۔ حتمی فیصلہ سناتے ہوئے شہنشاہ جنات نے کہا اور پھر دربار ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ میں کنیزوں کے رہائشی حصے کی طرف آ گئی اور ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں جانتی تھی شہزادہ بہت بہادر ہے، لیکن میں شہزادے کو کسی مصیبت میں نہ ڈالنا چاہتی تھی۔ شہزادہ جنات شہزادہ طالوت کے علاوہ کسی اور کو بھی بھیج سکتے تھے۔ کیا شہزادے کو بھیجنا ضروری ہے؟ اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے میں نے سوچا، مجھے ان نوجوانوں کی کوئی فکر نہ تھی جو قید میں تھے، اور قبیلہ زرگس کے سردار کا اپنی بات پر ڈٹے رہنا شہنشاہ جنات کی توہین تھی۔ لیکن یہ سب باتیں محبت میں کہاں دیکھی جاتی ہیں؟ مجھے اگر فکر تھی تو شہزادہ طالوت کی۔ اگر میرا بس چلتا تو شہزادے کی جگہ میں خود چلی جاتی اور شہزادے کی حفاظت کے خیال سے اسے کبھی محل سے باہر بھی نہ جانے دیتی۔ دن بھر اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو خشک نہ ہو رہے تھے۔ میرے ساتھ کام کرنے والی کنیزیں میری حالت دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ وہ سب میری دلی کیفیت سے اچھی طرح واقف تھیں۔ شہزادہ طالوت کی وقتی محبت کو میں خوش نصیب ہی سمجھتی تھی۔ میرے ساتھ کام کرنے والی کنیز کشور نے مجھے سمجھایا تھا کہ شہزادے کی وقتی محبت کو تم اپنا مقدر مت سمجھ لینا۔ جب بھی اس کا دل تم سے بھر گیا وہ دوبارہ کبھی نگاہ اٹھا کر بھی تمہاری طرف نہ دیکھے گا۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو شہزادے کے علاوہ کسی اور کا سوچتا ہی نہ تھا۔ شہزادہ طالوت کنیز فاطمہ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، اپنی کنیز فاطمہ کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ ایک کنیز کبھی بھی ملکہ نہیں بن سکتی۔ شہزادہ طالوت بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اس لیے سب سے چھپ کر اس نے اپنی ہی کنیز فاطمہ یعنی میرے ساتھ نکاح کر لیا تھا، کیونکہ میں ایک نیک معصوم اور سچی مسلمان تھی۔ نکاح کے بغیر شہزادے کے تصور کو بھی گناہ سمجھتی تھی۔ شہزادے کو میری یہی معصوم ادائیں تو پسند آ گئی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری محبت تو پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔
لیکن شہزادے کی محبت میں اب وہ دم نہ رہا تھا۔ میرے چہرے کی معصومیت اور معصوم ادائیں اب اسے پرکشش نہ لگتی تھیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ کنیز فاطمہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، اس لیے وہ اپنی مصروف زندگی کے کچھ پل مجھے دے ہی دیتا تھا۔ میں بے چینی سے رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ شہزادہ طالوت محل میں جب تشریف لائیں تو میں انہیں روک سکوں۔ میں جانتی تھی کہ اتنی میری اوقات نہیں ہے کہ میں شہزادہ طالوت کو کسی کام سے منع کر سکوں یا شہنشاہ جنات کے فیصلے سے اختلاف کر سکوں، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو کسی صورت بھی چین نہ پا رہا تھا۔ بس یہی جی چاہ رہا تھا کہ شہزادہ طالوت کو کسی ایسی جگہ پر چھپا دوں جہاں پر کوئی اسے دیکھ نہ سکے اور وہ ہمیشہ محفوظ رہے۔ بے چینی سے شہزادے کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا انتظار بڑھتا جا رہا تھا لیکن شہزادے کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ جانے شہزادہ طالوت کہاں چلے گئے تھے۔ آرام گاہ میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے میں مسلسل شہزادے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رات ختم ہونے کے قریب تھی لیکن شہزادہ ابھی تک اپنی آرام گاہ میں تشریف نہ لائے تھا اور مجھے کسی بھی طرح نیند نہ آ رہی تھی۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں اور شہزادہ صاحب آرام گاہ میں تشریف لے آئے۔ شہزادہ طالوت کو دیکھتے ہی میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ میں ہرگز نہ چاہتی تھی کہ میرا شہزادہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو۔ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ زرگس قبیلے کا سردار بہت جنگجو اور لڑاکا ہے۔ مجھے شہزادے پر بھی پورا بھروسہ تھا کہ وہ کبھی شکست کھا کر واپس نہیں آئے گا، بلکہ ہمیشہ فتح حاصل کر کے ہی واپس آئے گا، لیکن مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھ کر شہزادے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم اس لیے فکر مند ہو کہ میں اپنے دشمن قبیلے سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے شہزادہ طالوت نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں جانتی ہوں آپ بہت بہادر ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ اس لڑائی میں شامل ہوں۔ آپ کی جگہ کوئی اور بھی جا سکتا ہے، آپ اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیں۔ انتہائی فکر مندی سے میں نے جواب دیا۔ میری بات سن کر شہزادہ ہنسنے لگا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ شہنشاہ جنات کے حکم کی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے حکم دیا ہے، اب مجھے سر کے بل بھی چل کر جانا پڑا تو ضرور جاؤں گا۔ شہزادہ طالوت کا فیصلہ سن کر میرے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ شہنشاہ جنات کے حکم کو رد کر دیا جائے یا ان کے سامنے میرے اور تمہارے مشورے کی کوئی اہمیت ہوگی؟ میری طرف دیکھتے ہوئے شہزادے نے غصے سے پوچھا۔ نہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر تم ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تو پھر تم نے یہ رونا کیوں شروع کیا ہوا ہے؟ مجھے یہ رونا دھونا بالکل بھی پسند نہیں۔ ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے پھینکتے ہوئے شہزادے نے غصے سے کہا اور اپنے بستر پر جا کر بیٹھ گئے۔ میں تو کنیز تھی، یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ شہزادہ میری وجہ سے غصے میں آئے؟ جلدی سے ان کے قدموں کے قریب بیٹھ گئی۔ میرے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ آپ کو ہنسی خوشی اس مہم پر روانہ کروں، میری غلطی کو نظر انداز کر کے مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے دعا کریں، مجھے چین نصیب ہو۔ جب تک یہ دل آپ کو دیکھ نہ لے اور آپ کی آواز سن نہ لے، ایک پل کے لیے بھی قرار نہیں آتا۔ آپ خود ہی بتائیں، آپ کی غیر موجودگی میں میرا کیا ہوگا؟ مؤدبانہ انداز سے سر جھکا کر میں نے شہزادے سے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، لیکن اصول تو اصول ہوتے ہیں۔ کسی بات سے انکار کرنا یا اپنا مشورہ دینا یہ کسی کنیز کا کام نہیں، اور نہ ہی کسی کنیز کو ایسی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تمہیں ہمارے مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھتے ہوئے شہزادے نے انتہائی تلخ لہجے سے کہا، کنیز سے غلطی ہو گئی، ایک بار اسے معاف کر دیں، دوبارہ ایسے کبھی نہ ہوگا۔ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے میں نے سر جھکا کر کہا، مجھے بھی تم سے محبت ہے، اس لیے تمہاری یہ غلطی معاف کر دی۔ لاپرواہ انداز سے شہزادے نے کہا تو میں کچھ مطمئن ہو گئی اور جلدی سے آگے بڑھ کر شہزادے کے پاؤں جوتوں سے آزاد کروانے لگی۔ کل سارا دن میں بہت مصروف رہوں گا، سپہ سالار کے ساتھ مل کر سپاہیوں کو تیار کرنا ہے۔ اس وقت میں آرام کرنا چاہتا ہوں، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ خوشیلے لہجے سے شہزادے نے مجھے حکم دیتے ہوئے کہا۔ میں نے ابھی تو جی بھر کر شہزادے کو دیکھا بھی نہ تھا کہ مجھے آرام گاہ سے باہر جانے کا حکم دیا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے کی بے رخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو چھوٹی چھوٹی بات پر نہ صرف غصے سے ڈانٹ دیتے تھے بلکہ سزا دینے کی دھمکی بھی دینے لگے تھے کہ وہ پیار بھری باتیں اور محبت بھرا لہجہ نہ جانے کہاں گم ہونے لگا تھا۔ اب مجھے کنیز کشور کی باتوں پر یقین آنے لگا تھا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ شہزادے اپنی کنیزوں سے دل لگی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں تو شہزادے کی محبت ہی کو سچ سمجھنے لگی تھی۔
میں نے رات سونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکایا اور پوری رات شہزادے کی فتح اور خیر و عافیت سے واپسی کی دعا مانگتی رہی۔ صبح سے میں شہزادے کی آرام گاہ کے دروازے پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ میں شہزادے کے انتظار میں تڑپ رہی تھی، لیکن شہزادہ طالوت اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ رات دیر سے آرام گاہ میں تشریف لائے تھے، اس لیے آج اپنے معمول کے وقت سے کچھ دیر زیادہ سوتے رہے۔ شہزادے کے دربان نے شہزادے کے جاگنے کی اطلاع کچن میں پہنچا دی تو ان کے لیے ناشتے کی تیاری کی جانے لگی۔ مجھے انتظار تھا کہ شہزادے کا پیغام آتا ہوگا، وہ مجھے آرام گاہ میں بلا لیں گے۔ میں آرام گاہ سے کچھ فاصلے پر بے چینی سے ٹہل رہی تھی اور شہزادہ طالوت کے پیغام کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ان کا پیغام نہ آیا۔ میں ان کے دیدار کے لیے ترس رہی تھی، اس لیے ہمت کرتے ہوئے اجازت لے کر آرام گاہ میں داخل ہو گئی۔ شہزادہ طالوت نے مسکراتے ہوئے نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ تمہاری آنکھیں گواہی دے رہی ہیں کہ تم پوری رات سو نہیں سکی۔ میں پہلی بار تو کسی مہم پر نہیں جا رہا جس کی وجہ سے تم اس قدر پریشان ہو، شہزادہ طالوت نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے آپ کی کامیاب واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کامیاب ہی واپس لوٹیں گے۔ سر جھکا کے میں نے جواب دیا، تم میرے لیے دعا کرتی رہنا۔ شہزادے نے خوش دلی سے کہا، اگر اس کنیز کو اس سفر میں آپ اپنے ساتھ رکھ لیں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ آپ میری نگاہوں کے سامنے رہیں گے تو میرے بے قرار دل کو بھی چین رہے گا۔ سر جھکا کر دل کی خواہش بیان کر دی۔ مجھے اس بات کی امید تو نہ تھی کہ شہزادہ طالوت میری اس خواہش کا احترام کریں گے، لیکن اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب شہزادے نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ مجھے اپنی خوش بختی پر یقین نہ رہا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ شہزادہ طالوت بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ہم نے رات کے اندھیرے میں سفر شروع کرنا تھا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر ناز تھا کہ شہزادہ صاحب مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ قبیلہ زرگس کا فاصلہ ہمارے قبیلے سے زیادہ نہ تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی ہم قبیلہ زرگس کی سرحد پر پہنچ گئے اور خیمے نصب کیے جانے لگے۔ صبح کا سورج نکلتے ہی ہم نے دیکھا کہ زرگس کے قبیلے کے سپاہی ہم سے کچھ فاصلے پر آ کر ٹھہرے ہیں۔ وہ ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ہمارے سپہ سالار نے شہزادہ جنات کا معافی نامہ زرگس قبیلے کو پیش کیا اور ان سے درخواست کی کہ ہم اپنے نوجوان قیدیوں کو واپس لے جانا چاہتے ہیں اور اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہ ہوگی۔ اس بات کو واضح کیا گیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اب ہمیں زرگس قبیلے کے سردار کے جواب کا انتظار تھا۔ شام سے کچھ پہلے ہی جواب ہمیں موصول ہو گیا تھا، لیکن وہ جواب ہماری سوچ سے بالکل برعکس تھا۔ زرگس قبیلے کا سردار اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹا۔ وہ ان نوجوانوں کو سخت سے سخت سزا دینا چاہتا تھا، انہیں کسی بھی صورت رہا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس موقع پر شہزادہ طالوت نے جذبات سے کام لینے کے بجائے عقل مندی سے کام لیا۔ شہزادہ طالوت نے زرگس قبیلے کے سردار سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے سمجھا سکیں۔ زرگس قبیلے کا سردار تو بہت اکڑا ہوا تھا، لیکن ہم بھی شہنشاہ جنات کے حکم کے پابند تھے، اس لیے کوئی قدم بھی اپنی مرضی سے نہ اٹھا سکتے تھے۔ قبیلہ زرگس کا سردار اسے ہماری کمزوری سمجھ رہا تھا۔ ہمارے قبیلے کا ایک وفد جس میں بھی شامل تھی، زرگس قبیلے کے سردار محل میں پہنچ گئی۔ ہمارا بہت اچھا استقبال کیا گیا۔ میں پہلی بار زرگس قبیلے کے سردار کو دیکھ رہی تھی۔ اونچا، لمبا اور بہت خوبصورت تھا۔ کوئی بھی اسے ایک بار دیکھ لیتا تو دوسری بار ضرور مڑ کر دیکھتا، لیکن مجھے وہ شہزادہ طالوت کے سامنے کچھ بھی نہ لگا تھا۔ زرگس قبیلے کا سردار جرجیس میری طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ سردار جرجیس بہت غصے میں تھا۔ وہ کسی صورت بھی ان نوجوانوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھا جنہوں نے اس کے علاقے میں گھس کے بدتمیزی کی تھی۔ شہزادہ طالوت سردار کو ہر صورت لڑائی جھگڑے کے بغیر ہی منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار تھا۔ بہت مشکل سے سردار جرجیس اس بات پر راضی ہوا کہ اس کی کچھ شرائط ہیں، اگر مان لی جائیں تو ان نوجوانوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ شہزادہ طالوت اس بات پر بہت خوش ہوا اور سردار کی ہر شرط ماننے کی حامی بھر لی۔ سردار جرجیس نے پہلی شرط بیان کی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سردار نے کہا کہ آج کے بعد اگر ان کے قبیلے کی سرحد دوسرے یا ہمارے قبیلے کا کوئی بھی شخص داخل ہوا یا اس نے زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی تو اسے جان سے مار دیا جائے گا اور بدلے میں ہمارا قبیلہ کچھ نہیں کرے گا۔
اس طرح کی چند شرائط کے بعد سردار نے جو شرط رکھی اسے سن کر دربار میں موجود ہر شخص حیران ہو گیا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے سردار نے کہا، یہ کنیز مجھے پسند آ گئی ہے، اسے میرے حوالے کر دیا جائے۔ سردار کو اس بات کا علم نہ تھا کہ میں شہزادہ طالوت کی منظور نظر ہوں، یہاں تک کہ شہزادے نے مجھ سے خفیہ طور پر نکاح بھی کیا ہوا ہے۔ سردار ججیس کی بات سن کر شہزادہ طالوت کے چہرے پر غصے کے اثرات دکھائی دینے لگے۔ تمہیں اپنی حد میں رہ کر بات کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ میں تمام اصول اور قانون بھول جاؤں۔ شہزادہ طالوت نے سردار جرجیس کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے سے کہا، صاحب یہ وقت جوش کا نہیں ہوش کا ہے، ہم یہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آئے، صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اسے پرامن طریقے سے ہی ہونے دیں۔ ایک معمولی کنیز کے لیے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وزیر نے سمجھاتے ہوئے کہا، میری تو حالت ایسی تھی کہ ابھی بدن سے جان نکل جائے گی اور مر جاؤں گی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری وجہ سے یہاں پر لڑائی ضرور ہوگی، صرف یہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ مارے جا سکتے ہیں۔ شہزادے کے وزیر یہی چاہتے تھے کہ ایک معمولی سی کنیز کے لیے لڑائی جھگڑا کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ یہاں پر شہزادہ طالوت بری طرح پھنس چکے تھے، کیونکہ اگر وہ نکاح کا راز کھولتے تو شہنشاہ جنات کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی، جس پر شہزادے کو سخت سے سخت سزا ملتی، اور اگر وہ سردار ججیس کی شرط مان لیتے تو اپنی بیوی سے ہاتھ دھونے پڑتے، جو شہزادے کو کسی طور پر بھی منظور نہ تھا۔ لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادے کو سردار ججیس کی یہ شرط ماننی پڑی۔ میری تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی یہ دیکھ کر کے کہ شہزادہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میں نے سب کے سامنے شہزادے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور جھک کر بیٹھ کر اس لمحے میں ایسا محسوس کیا کہ شہزادے کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، جنہیں وہ سب سے چھپا رہا ہے۔ اسی وقت ایک جن دربار میں نمودار ہوا جو کہ بہت پریشان اور گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر دربار میں موجود سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سردار سے اجازت لے کر اس جن نے بتایا کہ وہ 5 نوجوان جن کے لیے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے تھے وہ زندان میں سے اچانک غائب ہو گئے ہیں، اور ان کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ انتہائی خوفزدہ لہجے سے اس جن نے سر جھکا کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے سخت پہرے میں وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ سردار نے غصے سے پوچھا، یہی تو ہم سب پریشان ہیں کہ وہ کہاں چلے گئے۔ ہمیں چیخوں کی آوازیں سنائی دی تو جلدی سے زندان کے اندر جا کر دیکھا تو وہ 5 غائب ہو چکے تھے۔ ہم نے ان کی بہت تلاش کی لیکن وہ اچانک ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ اس جن نے اپنی ناکامی کی خبر سنائی، میں تم سب کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سردار انتہائی غصے میں آ گیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب ہم تمہاری کسی شرط کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ ہمارے ان نوجوانوں کو نہ جانے کہاں قید کر دیا ہے اور وہ غائب ہو گئے ہیں۔ شہزادہ طالوت نے سردار ججیس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، نہیں نہیں شہزادہ صاحب، ایسی بات نہیں ہے، میں صرف ان نوجوانوں کو نصیحت دلوانا چاہتا تھا، اس لیے انہیں اپنا قیدی بنا کر رکھنا چاہتا تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہ تھا۔ لیکن وہ اچانک سے کہاں غائب ہو گئے مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ شہزادہ جرجیس جو کہ کچھ دیر پہلے انتہائی اکڑا ہوا تھا اب بہت ہی عمدہ انداز سے بات کر رہا تھا۔ تمہیں اپنے وعدے کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، ہمارے وہ نوجوان ہمارے حوالے کرنا ہوں گے۔ شہزادے نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر آپ مجھے کچھ مہلت دیں تو میں اپنی جادو کے زور سے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ نوجوان اچانک کہاں چلے گئے۔ سردار جرجیس نے سر جھکا کر انتہائی مؤدبانہ انداز سے کہا۔ شہزادے نے اسے کچھ وقت کی مہلت دے دی۔ شہزادہ خود بھی ان نوجوانوں کے بارے میں کھوج کرنا چاہتا تھا۔ میرا دل تو جیسے ایک دم سے مر گیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہزادہ طالوت میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے خیموں میں واپس آ چکے تھے، میں ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی ارد گرد سے بے خبر تھی۔ مجھے ان گم ہو جانے والے نوجوانوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، میں اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے کس وقت میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر شہزادہ طالوت نے مجھے اپنے ساتھ نہ رکھا اور اسی قبیلے میں چھوڑ دیا، سردار جرجیس کی بات مان لی تو میں خود کو ختم کر لوں گی، شہزادے کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی ساتھی کنیزوں کی باتیں اچھی طرح سے یاد آئی تھیں۔ وہ شہزادہ طالوت کے لیے میری دیوانگی دیکھ کر مجھے سمجھاتی تھی، لیکن مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہ آتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ شہزادے کا جلد ہی تم سے دل بھر جائے گا۔ جب میں نے شہزادے سے اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے میری محبت میں ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ فیصلہ تھا ایک کنیز کو اپنے نکاح میں لانے کا۔ شہزادہ طالوت نے کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے صرف میری تسلی کے لیے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔
اور اس نکاح کو ہمیشہ کے لیے خفیہ رکھا تھا، کیونکہ شہزادہ طالوت نہیں چاہتے تھے کہ شہنشاہ جنات کو اس نکاح کے بارے میں پتہ چلے۔ تنہائی میں ملتے ہی میں شہزادہ طالوت کے سامنے پہنچ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی شہزادے نے گردن جھکا لی۔ کیا آپ کی محبت جھوٹی تھی؟ آپ کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں جو مجھے بے یار و مددگار دشمن قبیلے میں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ انتہائی دکھی لہجے سے میں نے شہزادے سے پوچھا۔ فاطمہ، تم حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہاں ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے تھے، اس لیے یہ فیصلہ کرنا پڑا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ آج رات سے پہلے ہی تمہیں یہاں سے واپس لے جاتا ہوں۔ اس وقت میں مجبور تھا، لیکن جب میں اکیلا واپس آتا تو میں مجبور نہ ہوتا اور تمہیں کبھی بھی یہاں پر بے یار و مددگار نہ چھوڑتا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے شہزادہ طالوت نے تیزی سے کہا، لیکن مجھے ان کی کسی بات پر یقین نہ آ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارا یہ دنیا کی نظروں سے چھپا ہوا رشتہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ آپ میری خاطر سردار جرجیس کی گردن نہیں اتار سکتے تھے؟ اس نے آپ کی بیوی پر غلط نگاہ ڈالی تھی۔ امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، تم حالات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ یہاں پہ میں تم سے محبت کرنے نہیں آیا، بلکہ ایک بہت اہم مسئلے کے حل کے لیے آیا ہوں۔ ابھی تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے 5 دوست کہاں چلے گئے ہیں۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ میرے کتنے اچھے دوست ہیں۔ ان کے بغیر مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو۔ انتہائی تلخ لہجے سے شہزادے نے مجھ سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ شہزادہ طالوت بہت سخت اور جابر شہزادہ ہے۔ وہ اپنی رعایا پر ہر طرح کا ظلم روا رکھتا ہے، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ میرے لیے بھی ظالم بن جائے گا۔ سردار کو دیے گئے وقت کی مہلت ختم ہوئی تو ایک بار پھر سے اکٹھے ہو گئے۔ کہو سردار، تمہیں کیا خبر ملی ہے؟ ہمارے نوجوان اس وقت کہاں پر ہیں؟ شہزادے نے پہل کرتے ہوئے سردار جرجیس سے پوچھا۔ میرے علم کے مطابق وہ 5 نوجوان اس وقت انسانوں کی دنیا میں ہیں اور کسی کی قید میں ہیں۔ سردار نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میرے علم کے مطابق بھی انہیں کسی جادوگر نے قید کر لیا ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے انہیں ایسی جگہ پر رکھا جہاں پر وہ اپنا جادو استعمال نہ کر سکتے تھے، اسی وجہ سے وہ ایک آدم زاد عامل کی قید میں آ گئے۔ شہزادہ طالوت نے سردار کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے اس بات کا علم نہ تھا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہوتا کہ میری وجہ سے ایسا ہو جائے گا تو میں کوئی اور حکمت عملی اختیار کرتا۔ سردار جرجیس نے شرمندہ لہجے سے کہا، تم کیسے سردار ہو؟ تمہارے علاقے میں جنات کو اغوا کر لیا گیا ہے اور انہیں ایک جادوگر نے اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ کیا تم اتنے کمزور ہو کہ اپنی رعایا کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے؟ شہزادہ طالوت نے غصے سے پوچھا، ایسا پہلی بار ہوا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسے حالات کا سامنا نہیں کیا۔ ہمارے لیے بھی یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ شہزادہ جرجیس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بھی بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں اپنے نوجوانوں کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ سب ہم سے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھیں گے تو انہیں کیا جواب دیں گے؟ ہر طرف خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ شہزادہ طالوت نے فکر مندی اور پریشانی سے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو تلاش کرنے کے لیے خود ہی جاؤں گا اور انہیں ہر مصیبت سے بچا کر واپس لے کر آؤں گا۔ میں انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ آدم زاد عامل جو کہ ایک جادوگر ہے انہیں غلط کاموں کے لیے بھی مجبور کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شہزادے نے فیصلہ کن لہجے سے کہا۔ وہاں پر موجود تمام جنات شہزادے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ شاید وہ انہیں جانتے تھے کہ وہ 5 نوجوان شہزادہ طالوت کے بہت گہرے دوست تھے۔ شہزادہ راتوں رات ان کے ساتھ محفل سجاتا، شہزادہ ان کے ساتھ شکار پر جاتا، اس لیے وہ اپنے دوستوں کو اکیلا نہ چھوڑتے تھے۔ شہزادہ صاحب، یہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے قبیلے میں واپس چلنا چاہیے اور شہنشاہ جنات سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ جیسا وہ حکم دیں گے ویسا کر لیں گے۔ شہزادے کے ایک بزرگ وزیر نے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، شہنشاہ جنات کبھی اس بات کی اجازت نہ دیں گے کہ میں انسانوں کی آبادی میں جا کر اپنے دوستوں کو تلاش کروں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہنشاہ جنات نے سختی سے اس بات کا حکم دیا ہوا ہے کہ انسانوں کی آبادی کی طرف نہیں جانا اور نہ ہی ان کے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ مجھے ہرگز بھی اجازت نہ دیں گے۔ اور وزیر کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے شہزادے نے کہا، سردار جرجیس سے اجازت دے کر ہم سب اپنے اپنے خیموں میں واپس لوٹ چکے تھے۔ وزیر شہزادے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن شہزادہ طالوت کسی بھی صورت اپنے دوستوں کو اکیلا نہ چھوڑنا چاہتے تھے، اس لیے وہ انسانوں کی آبادی میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔
کسی وزیر کے مشورے کو شہزادہ طالوت نے خاطر میں نہ لایا اور انسانوں کی آبادی میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے شہزادے کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شہزادہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر میں نے شہزادے کے سامنے عرضی پیش کی کہ میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، لیکن شہزادے کا خیال تھا کہ وہ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں میری وجہ سے وہ رکاوٹ بن سکتی ہے۔ شہزادہ طالوت کے جانے کے بارے میں سوچ کر میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو شہزادے کو غصہ آ گیا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ میں زندہ لوٹ کر نہیں آؤں گا تو تمہارا انتظار ہی رہے گا، تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ شہزادہ طالوت نے انتہائی غصے سے مجھ سے کہا۔ میں انتہائی بے بسی اور دکھی نظروں سے شہزادے کی طرف دیکھنے لگی۔ سب باتیں آہستہ آہستہ سچ ثابت ہو رہی تھیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے شہزادہ طالوت اب مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ سب کہہ رہے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گی، آپ کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتی۔ میری اوقات نہیں کہ آپ کے کسی فیصلے کو ماننے سے انکار کروں یا اپنا کوئی مشورہ دوں۔ جھجکتے ہوئے سر کے ساتھ میں نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا، تم میرا راستہ روک رہی ہو، جبکہ تمہیں مجھے بہت پیار اور محبت سے رخصت کرنا چاہیے اور میرے لیے دعا گو ہونا چاہیے، لیکن تم اس کے الٹ ہو۔ مجھے نہ صرف روک رہی ہو بلکہ میرے ارادے کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر اب کی بار شہزادے نے سمجھانے والے انداز سے کہا، میں آپ کے لیے فکر مند ہوں، یہ نہیں چاہتی کہ آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ میں نے شہزادے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، تمہیں اتنا بزدل ہونا چاہیے؟ ہم شہزادوں کی زندگی میں بہت مشکل وقت آتے ہیں اور ہم بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں، اس لیے تو ہماری عورتیں بھی ان حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہتی ہیں، لیکن ہمیشہ مجھے روکنے کی کوشش کرتی ہو۔ شہزادہ طالوت نے میری فکر مندی اور میری محبت کو بیکار سمجھا تھا۔ میں یہ جان چکی تھی، اس لیے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ شہزادے کی زندگی میں میری کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے خیمے میں آ گئی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ خود کو ختم کر دوں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ شہزادہ طالوت میرے ساتھ ایسے بے رخی سے پیش آئیں گے۔ شام کا وقت تھا جب شہزادہ طالوت نے سب سپاہیوں اور اپنے وزیروں کو واپسی کا سفر شروع کرنے کے لیے کہا اور خود ایک ایسے سفر کے لیے روانہ ہو گئے جس کے بارے میں کسی کو کوئی خبر نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے یا انہیں اپنی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ جب ہمارا قافلہ قبیلے میں واپس لوٹا تو شہنشاہ جنات اپنے بیٹے شہزادہ طالوت کا استقبال کرنے کے لیے خود آئے تھے، لیکن شہزادہ طالوت کو نہ پا کر وہ پریشان ہو گئے۔ وزیر نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ سخت پریشان ہو گئے۔ کیا ان 5 نوجوانوں کے لیے شہزادہ طالوت نے خود کو مصیبت میں ڈال لیا؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ آدمزاد بہت طاقتور ہوتے ہیں، ایک بار اگر کسی جن کو اپنی قید میں کر لیں تو پھر اسے زندگی بھر اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ شہزادے کو تنہا نہیں جانا چاہیے تھا، شہنشاہ جنات نے انتہائی فکر مندی سے کہا۔ میرے پاس شہزادہ طالوت کی دی ہوئی سنہری جادوئی انگوٹھی تھی۔ یہ مخصوص انگوٹھی شہزادے نے مجھے اپنی محبت کی نشانی دی تھی، اس لیے بہت خاص تھی۔ اس میں سے شہزادے کی مخصوص خوشبو آتی تھی جس سے مجھے یہ جاننے میں آسانی ہو جاتی تھی کہ شہزادہ صاحب اس وقت کہاں پر موجود ہیں۔ یہاں تک کہ اگر میں انگوٹھی میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتی تو مجھے وہ جگہ دکھائی دے سکتی تھی جہاں پر شہزادہ طالوت موجود ہوتے۔ شہزادے کے محل کی سب سے بڑی کنیز تھی، جس سے میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر چند دن کی اجازت لے لی اور اپنے مخصوص کمرے میں آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شہزادے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، ہر مشکل میں اس کا ساتھ دوں گی، اس لیے میں نے انسانوں کی آبادی میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے انگوٹھی میں جھانک کر دیکھا تو مجھے ایک ویران سنسان جنگل دکھائی دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ شہزادہ ابھی تک کسی جنگل میں ہی ہے، انسانوں تک نہیں پہنچا۔ یہ جان کر مجھے کچھ تسلی ہو گئی تھی اور انگوٹھی کی مدد سے میں اس جگہ پر پہنچ گئی تھی جہاں شہزادے کی موجودگی کا امکان تھا۔ مجھے اپنے بہت قریب سے شہزادے کی خوشبو آ رہی تھی، لیکن میں شہزادے کے سامنے نہ جا سکتی تھی، اس لیے ایک درخت کے موٹے سے تنے کے پیچھے چھپ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے شہزادہ انسانی روپ میں دکھائی دیا۔ وہ ایک آدم ذات کے ساتھ کچھ باتیں کر رہے تھے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے باتوں کی آواز سنائی نہ دے رہی تھی اور میں اڑ کر قریب جانے کا خطرہ مول نہ لے سکتی تھی۔ شہزادہ میری خوشبو کو محسوس کر لیتا، جو کہ میرے لیے بہت خطرناک بات تھی۔ اس بات کا تو مجھے اندازہ تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ہی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ شہزادہ طالوت کچھ دیر تک
آدم ذات سے باتیں کرتے رہے اور پھر ایک راستے پر چل پڑے۔ مناسب فاصلہ رکھ کر میں بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ شہزادہ صاحب کو میری موجودگی کا علم نہ ہو۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، لیکن شہزادہ طالوت مسلسل آگے بڑھ رہا تھا، اور وہ اب ایک انسانی وجود کے روپ میں تھا، اس لیے اڑنے کے بجائے پیدل چل رہا تھا۔ ان کا پیچھا کرنے کے لیے مجھے بھی پیدل چلنا پڑ رہا تھا۔ دور سے آبادی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ مجھے شہزادہ طالوت کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ اس وقت انسانوں کی آبادی میں جانا انسانی خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن نہ جانے شہزادہ طالوت کے ذہن میں کیا تھا۔ آبادی سے کچھ فاصلے پر ہی شہزادہ طالوت نے اپنے قدم روک لیے اور ایک بڑے سے پرانے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ شہزادہ صاحب اس درخت پر رات گزارنا چاہتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت کی ایک ٹہنی پر پہنچ گئے۔ کچھ فاصلے پر ایک تخت پر میں نے بھی رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ایسی جگہ منتخب کی تھی جہاں سے شہزادہ طالوت پر میں نظر رکھ سکوں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس درخت کی طرف دیکھا جہاں پر شہزادہ صاحب آرام فرما رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کے مجھے سکون کا احساس ہوا کہ شہزادہ صاحب ابھی تک سو رہے تھے۔ آس پاس سے بہت سے لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بہت سے مرد اور عورتیں گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ بچے، بوڑھے، جوان، ہر کوئی گاؤں کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیا۔ میرے لیے ایک بہت حیرت انگیز بات تھی کہ نہ جانے اس گاؤں کے لوگ رات کہاں پر گئے ہوئے تھے، صبح سویرے ہی واپس لوٹ رہے ہیں۔ میری طرح شہزادہ طالوت بھی پریشان اور حیران ہو رہے تھے۔ ایک پرندے کی شکل میں اڑتے ہوئے گاؤں کی طرف جانے لگے۔ میں نے بھی ایک خوبصورت چڑیا کا روپ دھارا تھا اور گاؤں کی طرف اڑنے لگی۔ جلدی مجھے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس گاؤں میں ایک شخص کالے جادو کا ماہر ہے، اور یہ پریشان حال لوگ دور دراز کے علاقوں سے اس عامل کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے ہیں۔ عامل کے آستانے پر بہت رش تھا۔ بابا شہزادہ طالوت پرندے کی شکل میں آستانے پر منڈلا رہے تھے۔ جلد ہی مجھے بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ ہمارے قبیلے کے 5 نوجوان اسی عامل جادوگر کی قید میں ہیں، لیکن اس جادوگر سے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ شہزادہ طالوت پرندے کی شکل میں ہی آستانے کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ خطرے سے خالی نہ تھا۔ میں شہزادے کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری بے چینی اور پریشانی بھی بڑھ رہی تھی۔ شہزادہ طالوت واپس نہ آئے تھے، اور نہ ہی ان کے ساتھ ان کی کوئی خیر خبر تھی۔ اب تو میری پریشانی بہت بڑھنے لگی تھی۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ کالے جادو کی ماہر شخص نے اپنے قیدی جنات کے گرد بہت زبردست اور طاقتور جادو کیا ہوگا تاکہ وہ یہاں سے بھاگ نہ سکیں اور اس کی قید میں رہنے والے اس کی غلامی قبول کر لیں۔ شہزادہ طالوت نے اپنے جذبات پر آ کر اپنے لیے کوئی حفاظتی حصار بھی نہ بنایا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شہزادہ صاحب کسی مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ خوبصورت چڑیا کے روپ میں آستانے کے اوپر منڈلانے لگی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی، یہ جادوگر بہت ماہر جادوگر ہے۔ اس نے اپنے آستانے کی حفاظت کے لیے بہت سخت عمل کیے ہوئے ہیں۔ اگر میں بھی اس کی قید میں چلی جاتی تو اس کا مطلب تھا کہ ہم سب ہمیشہ کے لیے اس کی قیدی بن جاتے۔ مجھے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ شہزادے کی خوشبو مجھے یہاں آس پاس محسوس نہ ہو رہی تھی، اس لیے میں نے سناٹے کے پیچھے حصے کی طرف دیکھا۔ وہاں سے ایک راستہ دکھائی دیا، سیڑھیاں زیر زمین جا رہی تھیں۔ یہاں سے مجھے شہزادے کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ انگوٹھی میں جھانک کر دیکھا تو شہزادہ طالوت بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ قید میں دکھائی دیے۔ میرا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں اتنی طاقتور نہیں کہ اس کالے جادو کے مقابلے میں کر سکوں۔ مجھے کچھ ایسا طریقہ اختیار کرنا تھا کہ میں یہاں سے شہزادہ اور ان کے دوستوں کو لے کر فرار ہو سکوں۔ میں بہت دیر تک سوچتی رہی اور پھر ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی۔ آستانے پر بہت رش تھا۔ میں نے ایک چھوٹی بچی کا روپ اختیار کیا اور اپنے گرد ایک ایسا حصار کھینچا کہ جادوگر کو اس بات کا علم نہ ہو کہ میں انسان نہیں بلکہ جن ذاتی ہوں۔ جادوگر ایک حال نما کمرے میں زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا۔ اپنے منصوبے کے مطابق میں نے ایک عورت کے ذہن کو قابو کیا تو وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور پھر سانپ سانپ کا شور مچانے لگی۔ سانپ کا نام سنتے ہی بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ہر کوئی باہر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہی موقع تھا۔ جادوگر کو سمجھ ہی نہ آئی تھی کہ ایسا کیا ہو رہا ہے۔ میرے پاس جنات کا خصوصی علم تھا۔ اس کے ذریعے میں نے عامل کے جسم میں آگ لگا دی۔ آگ دیکھتے ہی لوگ بھاگ گئے۔ میں نے ہر طرف آگ لگا دی تاکہ یہ آستانہ باقی نہ رہے۔ جادوگر اپنے علم کے زور پر آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا،
لیکن میں اس کا ہر بار ناکام بنا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا تھا اور یہی وہ وقت تھا جس سے میں نے فائدہ اٹھانا تھا۔ جادوگر کو اس کے حال پر چھوڑ کر میں قیدی خانے کی طرف آ گئی، جہاں پر شہزادہ طالوت اور اس کے دوست قید تھے۔ عامل کے جلنے کی وجہ اس کی بہت سی جادوئی طاقتیں کم ہو رہی تھیں۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے شہزادہ طالوت اور ان کے دوستوں کو وہاں سے نکالا۔ ہمارے پاس وقت نہ تھا، ہمیں جلد سے جلد اپنے قبیلے میں واپس پہنچنا تھا۔ اگر جادوگر زندہ بچ جاتا تو پھر ہمارے لیے یہاں سے فرار ہونے کی تمام راہیں بند ہو جاتی۔ میں ابھی تک ایک چڑیا کے روپ میں تھی، اسی لیے شہزادے کو اس کی خبر نہ ہوئی تھی کہ میں کون ہوں۔ جب ہم اپنے قبیلے میں پہنچے اور میں اپنے اصل روپ میں آئی تو مجھے دیکھ کر شہزادہ طالوت حیرت زدہ رہ گئے۔ ہماری کامیاب واپسی پر پورے قبیلے میں جشن منایا جا رہا تھا۔ میں نے ایک سنگ دل شہزادے کو یقین دلوا دیا تھا کہ میری محبت مطلبی یا جھوٹی نہ تھی۔ شہنشاہ جنات اور ملکہ جنات نے میری بہادری پر مجھے انعام دیا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے کہ میں ان کے بیٹے کی جان بچا لائی تھی۔ میں نہیں جانتی کیسے، لیکن شہزادہ طالوت نے شہنشاہ جنات اور ملکہ جنات کو ہماری شادی کے لیے راضی کر لیا تھا۔ یہ خبر میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ شاید سب کو ہی اس بات کا ثبوت مل گیا تھا کہ اپنی زندگی مصیبت میں ڈال کر میں نے شہزادے کی جان بچائی تھی۔ میں نہیں جانتی کیسے، لیکن شہزادہ طالوت نے شہنشاہ جنات اور ملکہ جنات کو ہماری شادی کے لیے راضی کر لیا تھا۔ یہ خبر میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ شاید سب کو ہی اس بات کا ثبوت مل گیا تھا کہ اپنی زندگی مصیبت میں ڈال کر میں نے شہزادے کی جان بچائی تھی۔ مجھ سے زیادہ محبت کرنے والی شریک حیات شہزادہ طالوت کو نہ مل سکتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔